वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई में कुछ तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। मज़हर साहब, तहरीक इंसाफ में कुछ मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से भी खबरें हैं। कुछ साबका अरकान जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अब वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मुनर्रिफ अरकान की वापसी हो सकती है? क्योंकि माजी में तो बुशरा बीबी ने कहा था कि मोमिन एक जगह से एक ही बार डसा जाता है। देखिए, बुशरा बीबी की बात को तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा, इसलिए कि ये पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो फैसला करेंगे कि किसको वापस आना है और किसको नहीं। और मेरा ख्याल है कि जो लोग छोड़ गए थे, अभी मेरे एक भाई ने बड़ा 9 मई का चर्चा किया, ये एक ऐसा जुर्म था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पाक हो जाता था। अजीब बात है कि मैंने एक जुर्म किया, उसके बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और फिर पाक पवित्र हो जाऊं। मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा। इमरान खान पर बड़ा प्रेशर है। वो वर्कर्स जो खड़े रहे, जिन्होंने मारे खाई, जो जेलों में गए, अभी तक बहुत से लोग जेलों में, तो वो ऐसा नहीं होने दें। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे थे जो खामोश हो गए, जिन्होंने कोई इल्जाम तराशियां नहीं की अपने चेयरमैन पर या अपनी पार्टी पर। उन लोगों के बारे में वो सोच सकते हैं। जो तब्दीलियां हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो हार्ड लाइनर्स को आगे ला रहे हैं। उनका, क्योंकि वो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जो भी उनके मुखालिफ हैं। सियासी मुखालफिन को तो वो पिछले साल ही फरवरी के महीने में चारों शाने चित कर चुके थे। और वो जिस तरह ये हुकूमत बनी, जिस तरह फॉर्म 47 हुआ, जिस तरह अदालतों के फैसले आए और मखसूस नशिस्तों के फैसले, उन पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। ये जो हार्डलाइनर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की और उन्होंने झुकने से इनकार किया, उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार किया। तो हार्डलाइनर्स का मतलब है कि इमरान खान जो हैं वो झुकने के मूड में नहीं, ना वो किसी सौदाकारी के। ठीक है सलमान साहब, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? एक तो मज़हर साहब का वो पॉइंट के वो कौन से गुनाह है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से माफ़ हो जाता है? माफ़ी तो अपॉलोजी आपको पता है आम माफ़ी है। जिन लोगों को सज़ाएं हुई हैं, उन्होंने भी जब अपील की है कि उनकी सज़ाओं के अंदर नरमी की जाए, तो उनके ऊपर जो मर्सी अपील्स हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट हुई हैं। जो दूसरी ये बात कर रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, वे उनका अपर हैंड है और नो डील। तो वो मार्केट में नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए ना, जुनैद अकबर खान साहब। अब वो अली अमीन गंडापुर साहब का वो जो था मौला जट स्टाइल, अब उसका पार्ट 2 आपको देखेंगे। अब मार्केट में एक नया कैरेक्टर आया है, अब वो खान को ज़रा इंप्रेशन देगा कि देखें खान साहब, मैं आपको लोगों को मोबिलाइज़ करके दिखाता हूँ और मैं सड़कों के ऊपर जो इंतशार कर सकता हूँ वो तो किसी की सोच हो सकती है। तो वो अब यही इसी तरफ जाएंगे। देखें, पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको जब वो मुज़ाकरात के अंदर नाकाम हो जाते हैं, बातचीत उनको आती नहीं है, पॉलिटिकल विजडम और एक्यूमेन ना होने के बराबर है। पार्टी की अपनी कन्फ्यूजन और अपने जो टकराव हैं और अपनी जो जोड़ तोड़ है, उसकी वजह से वो खुद एक समझ नहीं आती कि बीबी चेयरमैन की बात सुननी है, बानी चेयरमैन की बात सुननी है, जो एक्चुअली चेयरमैन है गौर साहब उनकी बात सुननी है। तो वो एक कन्फ्यूजन का शिकार तो अपनी जगह के ऊपर हैं। दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद इंतशार, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब वो मुज़ाकरात से फारिग होते हैं, कहते हैं हम सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, तो दे डोंट वांट टू टेक दिस प्रोसेस ऑन। एंड देखें, बैकडोर मुज़ाकरात भी अगर हो रहे होंगे, अगर हो रहे हैं, अगर मैं भाइयों की बात मान लूँ, तो भी तो कोई प्रोसेस फॉलो होगा ना। कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर तो नहीं दे देगा प्राइम मिनिस्टर या कोई और आके कह छड़ दो इन्होंने सारे ने, हो गई गल, तो आज से ये आज़ाद हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना। आप जिन लीगल केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, आपको जाके ज़ाहिर है उनका सामना करना पड़ेगा। आपको अगर रिलीफ मिलेगी तो वो आपको जजेस की तरफ से आपको कोर्ट रूम के अंदर मिलेगी, ना कि सड़क के ऊपर। तो ये जो पीटीआई एकदम से बिल्कुल जो वो हार्ड स्टैंड ले लेते हैं, वो फिर उनके अपने लिए भी उसको वापस मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपने जो ये 26 नवंबर वाला जो पूरा मामला चला है, देखें, इससे ज़्यादा तो स्टैंड ऑफ और हार्ड नहीं हो सकता। गोलियां चल गई भाई, शहादतें हो गई, ये इससे ज़्यादा अब आप और क्या करेंगे? आपने एक जोर आजमाई करनी थी, दिखाना था गवर्नमेंट को भी कि जी हमारे पास स्ट्रीट पावर है। ठीक है, आपने इसका वो कर दिया। गवर्नमेंट ने ऑन द अदर हैंड डिड नॉट बाउ टू व्हाटएवर वाज हैपनिंग। और उसके बाद जो ये शहादतें हुई हैं और जो ये अफसोसनाक वाकया हुआ है, और जिस तरह हम देख रहे हैं, तो अब वी थॉट कि सैनिटी इज गोइंग टू प्रिवेल। और ये मुज़ाकरात का अमल जैसा भी टूटा फूटा है, इसमें
فرنٹ کے اوپر جو کاسمیٹکس ہیں, جو یہ کمیشن وغیرہ کی اور اسیران کی رہائی کی بات ہے, اور بیک اینڈ کے اوپر خان صاحب کی رہائی اور ان کی ملٹری ٹرائل سے چھٹکارے کی بات ہے, دونوں اینڈ کو لے کے تو ساتھ چلنا ہی ہے نا. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ آ کے ڈی چوک کے اوپر دھرنا دیں گے اور آپ کے سارے کے سارے مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کر دیے جائیں گے. سو اٹ آلویز از گڈ کہ آپ نے اگر اپنے پروسیس کو آگے لے کے چلنا ہے, اپنے آپ کو اگر بہتر پوزیشن کے اندر لے کے آنا ہے, جو آپ کی پولیٹیکل سپیس آپ سے لے لی گئی ہے, چھین لی گئی ہے, اس کو آپ نے واپس ری گین کرنا ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے تھوڑا سا باؤ ڈاؤن کرنا پڑے گا ٹیمپریریلی. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. میرا خیال ہے پاکستانی سیاست میں, گلوبل سیاست میں تمام جگہوں کے اوپر یہ ہوتا ہے. ٹرمپ آلسو لاسٹ الیکشنز, اس نے یہ کیپٹل ہل والا پورا کا پورا معاملہ کیا, سیٹ ڈاؤن, ری آرگنائزڈ, کیم آؤٹ مچ اسٹرانگر, much more organized, much more ریاض focused. صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ جاننا چاہوں گے. ریاض صاحب, سابقہ ارکان جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی اب وہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں, لگتا ہے ان کی کوئی جگہ ہے اب پارٹی میں؟ جی میں ایک پوائنٹ اس کی طرف آتا ہوں. پہلے بھائی نے بڑی تفصیلی بات کی کہ جناب 9 مئی والے جو معاملات ہوئے سارا, تو کیا ایگزیکٹو آرڈر ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے عدالتوں کو, انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑے گا مجھے آن کیمرہ, عدالتوں کو جس طریقے سے مینج کیا گیا, 15ویں نمبر کے لاہور ہائی کورٹ کے جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مقرر کرنے کی باتیں چل رہی ہیں, اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں شاید سمری صدر کو بھجوا دی گئی ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے ابھی یہ 2 نئے جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں, اعظم خان اور امین صاحب, اور فوراً ہی اس کے سامنے عمران خان بشرا بیوی کا ایڈیشنل جج وہ ہوتا ہے کہ پہلے 1 سال تو وہ اپنے آپ کو جج بھی نہیں سمجھتا, اس کو کوئی لفٹ بھی نہیں کرواتا. پہلا ہائی پروفائل کیس آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا, اور سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھا. رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس لگایا گیا تھا اس کے شہریار افریدی وغیرہ کے زمانے میں, جو نشہ آور چیزیں ملی تھی, چرس افیون وغیرہ, اس کے جو وکیل تھے سرکاری وہ یہ امین صاحب تھے. تو ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے جو ہے وہ کروا دیا. تو جب سہولت کاری اسٹیٹ کی طرف سے عدالتوں کی وہ ہٹ جائے گی, یہ خود بخود ضمانتیں ہو جائیں گی. آپ نے تو 9 مئی کے بہت سے لوگوں کے لاہور میں ایسے لوگ ہیں جن کا چالان بھی ابھی نہیں چلا, اور آپ جو ہے ان کے آگے کیس نہیں چلنے دیتے. یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. اس میں آنکھیں بند کر کے کوئی نہیں چل سکتا کہ جناب آپ کہیں گے جی ایگزیکٹو آرڈرز ہو جائیں گے یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں بڑے انتہائی ملٹیپل سورسز سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ کئی مہینے سے پہلے سے بات معلوم ہے کہ بیک ڈور جو چل رہی ہے وہ عمران خان نے یہ بات اب ڈراپ بھی کر دی ہے کہ جناب میرا ٹرائل یا مجھے جو ہے وہ اس سے رہائی وغیرہ, اب بات یہ نہیں چل رہی. بات مختلف معاملات پہ ہے کہ وہ باہر آئیں گے تو کیا کریں گے, کن معاملات پہ بولیں گے, اس حکومت کو, اس سسٹم کو تسلیم کرنا ہے, وہ باتیں منوائی جا رہی ہیں. ان باتوں پہ ہاں یا نہ وہ لے تو جو بھی ہے وہ چل رہی ہے. بہرحال سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات چل رہی ہے کہ کیا ان لوگوں کو لیا جائے. تو مظہر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی بھی جیلیں برداشت کر رہے ہیں, وہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں, وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو بھاگ گئے, جنہوں نے دوسری پارٹیز جوائن کر لی, اب جا کے جیلوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں. ایک وہ سابق وفاقی وزیر تھے اور ابھی وہ حال ہی میں عمران خان سے ملاقات کرنے گئے, تو انہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ اپنی حکمتیں بھی بدلیں, آپ تھوڑا اس طرف جائیں, آپ تھوڑا سا حکمت کا مظاہرہ کریں, آپ کا ٹویٹر جو ہے وہ ہلکا ہو جائے, آپ بردباری کا مظاہرہ کریں, بیانات کی نرمی لائیں. تو عمران خان نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے ساری باتیں, لیکن یہ ہے کہ تم اس دن جو بھاگے تھے وہ تمہیں نہیں بھاگنا چاہیے تھا. آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کس کی طرف اشارہ ہے. تو بہرحال انفارچونیٹ ہے. میرا خیال ہے کہ ایک جرنلسٹ کے طور پہ, ایک پاکستانی کے طور پہ میں یہ سمجھوں گا کہ ایک شخص جو پارٹی کے لیے قربانی دیتا ہے, مشکلات برداشت کرتا ہے, وہ شخص, اور وہ شخص جو مشکل میں بھاگ جائے, اس شخص میں اور اس شخص میں بڑا فرق ہوتا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال ہے عمران خان جب باہر آئیں تو پھر وہ دیکھیں کون شخص کتنا زیادہ قابل ہے کہ اس کو لیا جائے, کہ اس کے بغیر پارٹی نہیں چل سکتی. پھر اس کو اگر لینا مناسب ہے تو وہ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے فیصلہ نہ کریں, کیونکہ پارٹی کے اندر جو انتشار ہے وہ پھیلے گا اور اس سے مسائل جو ہے وہ زیادہ بڑھیں گے. ٹھیک ہے. عیسیٰ صاحب, عمران خان نے اڈیالہ جلد سے علی امین گنڈاپور کو 3 احکامات بھی جاری کیے ہیں. پختونخوا میں مبینہ الیکشن دھاندلی کا آڈٹ, پھر 9 مئی کو ریڈیو پاکستان میں جو آگ کی تحقیقات ہیں وہ, اور پھر 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات کرانے کی منظوری. آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو پولیٹیکل آپٹکس ہیں, اور یہ کہ تحریک انصاف خود یہ انویسٹیگیٹ کر لے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پر وہ اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیتے ہیں
وہاں کے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی یا نہیں، تو اس کا نتیجہ یعنی کہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک انصاف کیا کرے گی؟ یہی کرے گی کہ اس کو انڈورس کر دے گی، ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، یا یہ کر دے گی کہ جو باقی 4-6 سیٹیں بچ گئی ہیں وہ بھی ہماری بنتی تھیں، ہمیں وہ جان بوجھ کر ہروا دی گئیں، اس سے اب پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ابھی سلمان انیس صاحب نے بات کی نا، میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کون سے ملک میں رہتے ہیں، تو ہم کسی اور ملک میں رہتے ہیں، میں بھی ان کے والے ملک میں نا ویزا لگوا کے آنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں اجازت ملے گی یا نہیں۔ سنا ہے وہاں پہ وہ ایک سرمایہ کار آئے ہیں جینٹری بیچ، وہ کوئی ٹرمپ ٹاور بنا رہے ہیں جس کا پینٹ ہاؤس انہوں نے بک بھی کروا لیا ہے۔ میں بھی وہاں پر اس ملک میں آ کے جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھوں کون سی دودھ شہد کی نہریں اور بہاریں وہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے، پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے، پولیٹیکل حکمت عملی نہیں ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ وہ بھائی جان یہ وہ سیاسی جماعت ہے، کانٹا بنی ہوئی ہے حلق کا، حکومت کی 13 جماعتوں کا منہ بند نہیں ہو رہا اس کانٹے کی وجہ سے۔ اگر نہ ایکیومن ہے، نہ وزڈم ہے، نہ اسٹریٹجی ہے، نہ پاور ہے، اور منت ترلے کر رہے ہیں، تو آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ آپ جو آپ اتنی خوبصورتی سے یہ جو آپ اتنی خوبصورتی سے نقوی صاحب بات کرتے ہیں، ایک منٹ آپ نے میرا نام لے کے کیٹیگوریکلی میرے سے آپ جواب دے دیجئے گا نا، یہ پھر آپ پھر ساتھ ساتھ بات آپ جواب دے دیجئے گا نا۔ یہ جو آپ نے گورے نیاب مارکیٹ کے اندر رکھے ہوئے ہیں نا، سلمان صاحب آپ جواب دے دیجئے گا، مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں، you will have your time۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، تو پھر انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ آپ وی پی این کے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ ایکس آپ نے کیوں بین کیا؟ ایک سیاسی جماعت جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جس کی روٹس ہی نہیں ہے، نہ حکمت عملی ہے، تو پھر آپ نے اس سیاسی جماعت کا نشان کیوں کھینچ لیا؟ 200 FIRs کیوں کروا دیں؟ آپ کو روزانہ کا مسئلہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر چیز اس شخص کے گرد گھوم رہی ہے، وہی آپ کی الٹیمیٹ ریالٹی ہے۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کم از کم یہ تو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ون ورسز آل کا سینیریو بنا ہوا ہے، وہاں پر ایک سیاسی جماعت کے مقابلے میں ساری بڑی بڑی لیگیسی رکھنے والی پارینہ ہو گیا نقوی صاحب، ختم ہو گئی ہے یہ کہانی، آپ اس میں سٹک ٹپ ہیں، you don't want to let جو go۔ ہوتا ہے دیکھیں یہی تو معاملہ، یہی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جنہوں نے حکومت کرنی ہے میرا بھائی وہ حکومت کر رہے ہیں، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ بحث کر رہے ہیں۔ آپ کی پارٹی اگر یہ جو پولیٹیکل ایکیومن ہے نا اسی کی وجہ سے مار پڑی ہے، یہ جو انتشار ہے نا پارٹی کے اندر آپ کی، جہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ چیف منسٹر پاور میں ہے یا اب جنید اکبر صاحب ہوں گے، یہ اسی پولیٹیکل ایکیومن کا نتیجہ ہے۔ یہ جو آپ کا پولیٹیکل ایکیومن ہے نا اسی وجہ سے سمجھ نہیں آتا کہ بات سنی ہے یا علیمہ آپا کی۔ Don't tell me and don't use your optics۔ Let's have an argument on this. Let's have an argument on this. Fine. قصہ پارینہ ہو گیا تو کل سن لینا، کیونکہ آپ کو کوئی ریلیف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے آپ سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ تو سن رہے ہیں۔ میں نے آپ کی بات مان لی، وہ قصہ پارینہ ہو گیا۔ یہ جو کل ہم نے جینٹری بیچ کو $18 ملین ورتھ والے بندے سے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کروائی، وہ کس کو امپریس اپون کرنے کے لیے؟ عمران خان کو امپریس کرنا تھا، ہے نا؟ نہیں، کیا بتانا تھا، کیا کرنا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک شخص جس کے بارے میں جس کو ڈس اون کر رہی ہے، آپ اسے ایکسیس دے رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر تک۔ نقوی صاحب آپ کی ڈیسپریشن بتا رہی ہے، یو آر ڈیسپریٹ۔ جی بالکل ختم ہونے والی ہے ہماری ڈیسپریشن، بتا رہی ہے کہ اگلے ہفتے گورنمنٹ جا رہی ہے، ہماری ڈیسپریشن بتا رہی ہے کہ 2 دن کے بعد خان صاحب بڑی گالا میں ہوں گے، ہماری ڈیسپریشن بتا رہی ہے کہ 1 مہینے کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ امت مسلمہ کے دوبارہ لیڈر ہوں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی بھائی، او بھائی جاگ جائیں، یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ It's high time that you wake up نقوی صاحب، honestly آپ جاگیں، دیکھیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ مظہر صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، مظہر صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اینکر ہیں، آپ اپنا رول پلے کریں، یہ کیا بحث کر رہے ہیں آپس میں، اور یہ کون اتنے ترم خان ہے جو سمجھانے آپ کا کامنٹ جاننا چاہتی ہوں۔ یہاں ہم میں سے کوئی ترم خان نہیں ہے کہ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے، ہم سارے برابر ہیں، بات کریں۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے، سب اپنا ویو دے رہے ہیں، کوئی ادھر استاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اسی پر مزید بھی ڈسکشن کریں گے، بریک کا کارٹین مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد۔